सामीन, आप सुन रहे हैं रेफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। आज इस सिलसिले का चूँकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हम उन तलबा के लिए कर रहे हैं जो कि इंटरेस्टेड हो कि वो बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में जाए और वहाँ पढ़े। और इस सिलसिले में उन्हें कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलात को किस तरीके से हल किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उस हवाले से हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मूसा खान साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है रेफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस में, और इन्होंने टर्की के इस्तंबुल यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज़ में PhD की है। इसके अलावा इनके रिसर्च और एकेडमिक्स में बहुत सारी एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशंस है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद अतीक शाह साहब, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी UK में। इन्होंने टर्की की इस्तंबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी से PhD की है। आज हमारा ये प्रोग्राम स्पेसिफ़िकली होगा टर्किश स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तानी तलबा जो है वो टर्किश स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, इस पर बातचीत होगी हमारे मेहमानों के साथ। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आमद का। शुक्रिया जी बुलाने का। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि मैंने आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफली की है अपने सामीन के साथ, तो आप थोड़ा तफसील से बताइएगा अपने बारे में। जी मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतीक शाह है और मैं करंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एज अ लेक्चरर काम कर चुका हूँ इस्टोनिया में, इटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के साथ भी इंगेज रहा। मेरी PhD जैसे आपने बताया, मैंने PhD इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी तुर्की से ही की है, और तुर्किश ब्रुसेलाइज स्कॉलरशिप के ऊपर मेरी सारी PhD फाइनेंस थी, फुली फंडेड फाइनेंस PhD जैसे होती है जो तुर्किश ब्रुसेलाई आपको ऑफर करती है। इसके अलावा मैंने PhD के दौरान काफ़ी ज़्यादा विजिटिंग स्कॉलर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया, काफ़ी ज़्यादा लैब्स के साथ हमने कोलैबोरेशंस की, डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर और पेपर्स के ऊपर हमने डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ कोलैबोरेशंस की, और इसी दौरान एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ एकेडमिक ग्रोथ भी होती रही। और आई गेस ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो विदाउट तुर्किश ब्रुसेलाइज स्कॉलरशिप या विदाउट प्रॉपर गाइडलाइंस हम ये अचीव नहीं कर सकते थे। तो दिस इज़ लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर मी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर मूसा खान साहब, आप ये हमारी सामीन को बताइएगा टर्किश स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि ये क्या है बेसिकली। वेल, तुर्की स्कॉलरशिप जो दूसरे ममालिक के स्कॉलरशिप सफ़र होती हैं, उससे अगर मैं आसान अल्फाज में इसको डिफरेंशिएट करूं तो वो इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकी ममालिक में जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अपने लिए एडमिशन सिक्योर करते हैं और उसके बाद फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि तुर्की स्कॉलरशिप इस लिहाज से बहुत आसान और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो सिर्फ ना फाइनेंस करती है बल्कि आपको यूनिवर्सिटी में ख़ुद ही वो प्लेस करती है। सो ये जनवरी के महीने में हर साल शुरू होते हैं और फरवरी के एंड तक ये जारी रहती हैं, और इसमें 3 कैटेगरीज़ के अंडर ग्रेजुएट और मास्टर और PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो डिटेल से हम इसके बाद भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे प्रोसीजर करना है, लेकिन अगर वो एक ही फॉर्म अच्छे तरीके से थोड़े से सेंसिबल तरीके से फिल किया जाए तो स्टूडेंट्स के शॉर्ट लिस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें एक और अहम बात यह है कि इसमें कोई भी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन या कोई पाकिस्तानी हायर एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि डायरेक्टली आप तुर्किश गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है तुर्की बुर्सलरी के नाम से, बुर्सलरी तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्कॉलरशिप, उसी के ऊपर आप अकाउंट बना के एक डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करते हैं, और 3-4 महीने के बाद उसमें तकरीबन लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद
آپ کا انٹرویو بھی جب ایمبیسی میں کنڈکٹ کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے ترکی کے پروفیسرز آتے ہیں. وہ پیورلی میرٹ بیسڈ اور آپ کے ایبیلٹیز کے اوپر ہی آپ کو وہ اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. تو یہ ڈسٹنگوش ہے باقی اسکالرشپ سے، نسبتاً آسان ہے اور زیادہ اسٹوڈنٹس کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں. تقریباً ہر سال 200 سے 250 اسٹوڈنٹس شارٹ لسٹ ہوتے ہیں پاکستان سے صرف، اور اس میں سے 60 سے 80 تک کے اسٹوڈنٹس وہ انٹرویو میں شارٹ لسٹ کر کے اپنے ملک میں بلاتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر پلیس کرتے ہیں. سو یہ نسبتاً آسان ہے اور اچھے طریقے سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ تھوڑے سے سینسیبل طریقے سے اس کا فارم فل کریں تو ان کے شارٹ لسٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر عتیق صاحب، چونکہ آپ نے بھی اپنی پی ایچ ڈی ٹرکی سے کی ہے، ٹرکش یونیورسٹی سے کی ہے، تو آپ اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا. جی جیسے ڈاکٹر موسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر آپ ترکش باسلائی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مین چیز یہ رکھنی پڑے گی کہ فارم ان کی آپ ایکوریٹلی فل کریں. اب آپ اگر ان کی ویب سائٹ بھی دیکھیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل پورا ڈیفائنڈ ہے. تو اگر آپ بی ایس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایم ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کنڈیشنز کو سیٹسفائی کریں. اوبیسلی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گلوبل اسکالرشپ ہے، یہ کسی کنٹری کے لیے اسپیسیفک اسکالرشپ نہیں ہے، تو آپ کو گلوبلی کمپیٹ کرنا پڑے گا اس اسکالرشپ کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو اپنا پروفائل اس کیٹیگری کے مطابق لانا پڑے گا. ایون اگر میں غلط نہیں ہوں تو لاسٹ ٹائم مور دین 90,000 اپلیکیشنز صرف لاسٹ ٹرم میں ان کے پاس آئی تھی. تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹ سے اگر ان کے پاس 90,000 کے قریب اپلیکیشنز آتے ہیں اور وہ صرف 300-400 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کس معیار کی اپلیکیشنز ہونی چاہیے وہ جن کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو اوبیسلی جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اوبیسلی آپ کی جو جی پی اے ہے وہ تو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونی ہی چاہیے، 3 سے ابو یا 70% یا اس طرح جو بھی ڈیفائنڈ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے اپنی ایکسٹرا کوئی لکھے ایکٹیویٹیز، آپ کا والنٹیئر ورک، ایکسٹرا ورکشاپس وغیرہ جو آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، کوئی آن لائن کورسز آپ نے اگر اٹینڈ کیے ہیں، آج کل جیسے ہم کہتے ہیں کہ موک کورسز، میسو اوپن آن لائن کورسز اگر آپ نے اٹینڈ کیے ہیں کوئی، تو ان کی بھی آپ ایک طریقے سے اپنی فیلڈ کے حوالے سے وہ ڈسکرپشنز دینا بہت لازمی ہے تاکہ جو ایویلویٹر ہے جو آپ کو جج کر رہا ہے، آپ کی اپلیکیشن کو جج کر رہا ہے، اس کے پاس ایک پوری پکچر آ جائے کہ آپ کا پروفائل اس وقت کیا ہے اور آپ آپ کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ایم ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے، اس میں آپ کی ریسرچ پیپرز آ جاتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی بار بار ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک کانفرنس پیپر یا اگر بہت زیادہ اچھا آپ کام کر سکتے ہیں تو ایک جرنل پیپر آپ پبلش کریں. اور پی ایچ ڈی کے لیے خاص کر یہ بہت ایک اہم ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ چیز اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کو جو آپ کا اپلیکیشن چیک کر رہا ہے، جو ایویلویٹر آپ کے فارم کے سے گزر رہا ہے، اس کے لیے ایک جس بیسس کے اوپر وہ پوائنٹس آپ کو دے گا تو آپ کو ایک بہت بڑا کمپٹیٹیو ایج ملے گا اس سے. تو اگین بات یہ آ جاتی ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ اپنا ٹائم نکالیں اور اوبیسلی اگر آپ کے پاس ایسا پروفائل بنانے کے لیے تو لیٹ سے 6 مہینے سال لگیں گے آپ کو، لیکن کرنٹلی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پرسنل اسٹیٹمنٹ میں یہ چیزیں جیسے والنٹیئر ورک ہو گیا یا آپ کی ایون آپ کے جو گولز ہیں کہ لیٹ سے پی ایچ ڈی کے بعد، ایم ایس کے بعد یا بی ایس کے بعد آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی یہ جو ڈگری ہے یہ سوسائٹی کے لیے کیسے بینیفیشیل ہو سکتی ہے، کیسے مفید ہو سکتی ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ اس پرسنل اسٹیٹمنٹ میں شو کروا سکتے ہیں. اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ یا ڈفرینٹ ایک ایسا کنٹریبیوشن جو آپ کرنا چاہتے ہیں تھرو یور ایجوکیشن، وہ چیز بھی لازمی مینشن کریں اس میں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جب آپ اپلیکیشن فارم فل کر رہے ہوں. اور ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
پھر بھی مطلب آپ اپنے جیسے بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکسٹی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ شاید اتنے قابل نہیں ہیں یا دوسرے اسٹوڈنٹس ان سے بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن میں ان کو پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپلائی کریں، ٹرائی کریں. اس دفعہ نہیں ہوتا تو نیکسٹ ٹائم یا اور بھی اسکالرشپس ہیں تو ان کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. مطلب ان ایسنس آپ کو اپنی جو پروفائل ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ویسے ہم تو اکٹھے رہے ہیں استنبول کے اندر. میرے اور ڈاکٹر صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ رہے ہیں جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اچھا. اور ان کے اندر یہ ایک پوٹینشیل ہے اور ایبلٹی ہے کہ ڈیورنگ پی ایچ ڈی انہوں نے مختلف ممالک جس کے اندر ویتنام ہے، تائیوان ہے، جاپان ہے، اسپین ہے، اسٹونیا ہے، اور بھی بہت سارے. ڈاکٹر صاحب آپ ڈیورنگ پی ایچ ڈی بھی یہ بہت ساری اپرچونیٹیز حاصل کر چکے ہیں، تو کیا آپ ہمارے سامعین کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ آپ کیسے کرتے رہے ہیں اور یہ پی ایچ ڈی کے اندر ایسی کیا کوالٹی ہے، یا آپ کسی بھی بی ایس کے اندر، ایم ایس کے اندر اگر آپ فورن فنڈڈ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپرچونیٹیز ملنے میں آپ کو نسبتاً آسانی کیسی آپ کو ملتی رہتی ہے آسانی سے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اس میں ایک چیز اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ پی ایچ ڈی اسٹڈی کر رہے ہیں، ترکی میں بہت ساری یونیورسٹیز بہت ویل اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں اور بہت کافی ریپیوٹیبل یونیورسٹیز ہیں گلوبلی. تو ان کی کولابریشنس ہیں ایراسمس اسکالرشپس کے ساتھ. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایراسمس پورے ای یو کو، یورپین یونین کو، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی کولابریشنز ہوتی ہیں. تو آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے وہاں کے لیے اپلائی کیا تھا اسٹونیا میں. اسٹونیا ای یو کا ہی ایک ممبر کنٹری ہے، تو وہاں پہ میں دو دفعہ انفیکٹ ایراسمس پہ گیا. اس کے بعد تائیوان میں گیا لیب کولابریشنز کے ساتھ. جاپان میں گیا ریسرچ فنڈنگز کے لیے. تو یہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس آتی رہتی ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ریسرچ ایریا میں ہیں اور آپ کی جو یونیورسٹی کی کولابریشنز ہیں، دوسرے آپ کی پروفیسرز کی کولابریشن دوسرے پروفیسرز کے ساتھ کیا کیا ہو رہی ہے. اگین اس میں بات یہ جاتی ہے کہ اس کے لیے بھی کمپٹیشنز ہوتی ہے، وہ انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشن ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ تھا کہ میری جی پی اے 4/4 چل رہی تھی، تو اس وجہ سے مجھے کافی آسانی تھی کہ جتنے بھی یہ انٹر یونیورسٹیز کمپٹیشنز تھے یا ڈفرینٹ اسکالرشپ اپرچونیٹیز تھی، انٹرنشپ اپرچونیٹیز تھی، وہ میں اویل کر رہا تھا وہاں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ بی ایس میں بھی آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز مل جائیں گی، ایم ایس میں، لیکن پی ایچ ڈی میں لازمی آپ کو ریسرچ کے حوالے سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، جس میں اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ترکی میں اوبیسلی بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، ورلڈ رینکنگ کی یونیورسٹیز، ٹاپ 500 میں اراؤنڈ اباؤٹ لائک 5-10 یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ اگر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ریسرچ کولابریشنز کے لیے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اگین وہاں پہ بات یہ جاتی ہے کہ آپ کو اویئر ہونا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اوبیسلی جی پی اے زیادہ سے زیادہ لینا پڑے گا اور اپنا ریسرچ پروفائل بنانا پڑے گا. تو یہ چیز اگر آپ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس طرح اس پروگرام میں کبھی کبھار زحمت دیا کریں گے، اور آپ کی جو ایکسپیرینس ہے، ظاہری بات ہے آپ نے پریکٹیکلی بہت ایکسپیرینس گین کیا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ہے. تو ہماری اسٹوڈنٹس کو اس پروگرام میں آپ وقتاً فوقتاً اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شرکت کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں، اور انہوں نے ٹرکی کی استنبول یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے میڈیا اسٹڈیز میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ٹرکی میں اسکالرشپس اناؤنس ہو جاتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، پھر اسٹوڈنٹس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپلائی کر سکے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ اسکالرشپ سال میں ایک بار اناؤنس ہوتی ہے کہ نہیں اس سے زیادہ؟ جی بالکل. ایکچولی ترکی گورنمنٹ کے دو بڑے ادارے ہیں جو اسکالرشپس اناؤنس کرتی ہے. ایک ہے ترکش برسلری، جس کے اوپر آج ہمارا مین تھیم ہے اور ہم بات کر رہے ہیں. سال میں ایک بار اناؤنس کرتے ہیں جنوری کے مہینے میں، اور فیبرری کے اینڈ تک اس کا لاسٹ ڈیٹ ہوتا ہے. تقریباً 2 مہینے کے ٹائم ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اس کے اندر اپلائی کریں.
اس کے بعد جب یہ اپلیکیشن کلوز ہو جاتی ہے تو تقریباً 3 سے 4 مہینوں تک ان کو شارٹ لسٹنگ کے ای میلز آ جاتے ہیں. جو شارٹ لسٹ ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اور تقریباً فیبرری میں جب یہ اینڈ ہوتا ہے اپلیکیشن دورانیہ, تو سپٹمبر سے ان کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے جو بچے سلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. دوسرا جو میں نے ذکر کیا وہ ٹو بی ٹیک کے نام سے ہے. وہ کمپیریٹیولی اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ اس کے اندر خود یونیورسٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے, خود سپروائزر ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور وہاں سے ایکسیپٹنس لے کر ایڈمیشن سیکیور کر کے اس کے بعد آپ ٹو بی ٹیک جو ادارہ ہے ان کو فنڈنگ کے لیے آپ وہ اپلیکیشن بھیجتے ہیں. تو وہ سال میں تقریباً کسی زمانے میں 2 بار اناؤنس ہوتی تھی سیمسٹر وائز, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ کتنا ہے اور وہ کتنے اسٹوڈنٹس کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو پہلی ہم نے بات کی ترکش برسلری, یہ ایک ان گوئنگ پروگرام ہے, اور یہ سال میں ایک بار جنوری کے مہینے میں ہر سال اناؤنس ہوتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر عتیق نے ذکر کیا کہ پوری دنیا سے اس میں تقریباً لاسٹ ٹائم 80-90,000 اپلیکیشنز آئے تھے, اور یہ تقریباً یہ 80-90 ہزار کے اندر کوئی 10,000 اسٹوڈنٹس کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں ہر سال. اور اس میں سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ 100 سے 200 تک اسٹوڈنٹس کو اس میں ایکوموڈیٹ کرتے ہیں تینوں کیٹیگریز کے اندر, انڈر گریجویٹ میں بھی اور ماسٹر میں بھی اور پی ایچ ڈی میں بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اسکالرشپس جو ہے یہ اوپن میرٹ پر دی جاتی ہے, یعنی کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ کسی ملک کے ساتھ یعنی ٹرکی کے اچھے تعلقات ہو تو ان کو زیادہ اسکالرشپ دے دیے, کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہو تو ان کو کم اسکالرشپس دے دیے؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے ظاہری بات ہے ایک کوٹا تو رکھا ہوگا کہ کس ملک کو کتنے اسکالرشپس انہوں نے ایوارڈ کرنے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر فار انسٹنس پاکستان سے اگر کوئی اپلائی کر رہا ہے تو وہ ٹوٹلی میرٹ بیسڈ ہے. ایسی کوئی اس کے اندر وہ نہیں کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی کہ یا تو وہ نیڈ بیسڈ ہے یا اس کا کوئی نیپوٹزم ہے یا کوئی اور اس کے اندر کوئی اور ایسی کوالٹی ہے, بلکہ وہ میرٹ بیسڈ. اور اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انٹرویو کے لیے ترکی کے اپنے پروفیسرز آتے ہیں, اور وہ ترکی کے ایمبیسی کے اندر, جو کہ میرے خیال سے 3 سینٹرز میں انٹرویوز لیتے ہیں, اسلام آباد, لاہور اور کراچی. ان کے لیے ڈیٹس اناؤنس کی جاتی ہیں, پھر جو کینڈیڈیٹس شارٹ لسٹڈ ہے فرسٹ اسکریننگ میں ان کو ای میلز بھیجی جاتی ہیں, ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے ایمبیسیز میں, اور وہی ترکی کے پروفیسرز اپنی ہی کوالٹی کے مطابق ان کے ڈاکومنٹس بھی چیک کرتے ہیں اور ان کا ایک وربل انٹرویو بھی کرتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر وہ فائنل ان کو اپروو کرتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھیجتے ہیں. یونیورسٹیز یہاں سے آپ سلیکٹ نہیں کرتے, آپ کو برسلری ہی پلیس کرتی ہیں کسی یونیورسٹی میں, لیکن وہی یونیورسٹی میں جانے کے بعد اس یونیورسٹی کے کیا ایڈمیشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. فار انسٹنس اگر کوئی انگلش تھاٹ یونیورسٹی ہے سوری, اور اس کے اندر اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو ٹافل یا آئٹس کا کوئی سکور ہونا چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو وہاں جانے کے بعد فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں آپ وہ سبمٹ کر سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا. لیکن ترکی میں زیادہ تر ترکش تھاٹ یونیورسٹیز ہیں ترکش لینگویج میں, تو یہ برسلری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پہلے سال یہ ہمارے بچوں کو 1 سال کا ترکش لینگویج کورس کراتے ہیں, اور 1 سال انگلش لینگویج کورس کرانے کے بعد ان کو C1 کا سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, اور پھر کسی بھی ترکش تھاٹ یونیورسٹی میں وہ ایلیجیبل بن جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا کہ پروسیجر کیا ہے, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی اس کے لیے جو بھی ویب سائٹ ہوگا, کوئی لنک ہوگا, وہ بھی ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے آپ؟ یہ بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. جتنے بھی بچوں کے ساتھ میں اکثر لیکچر کے دوران بھی بچوں کو ایڈوائز کرتا رہتا ہوں اور گائیڈ کرتا رہتا ہوں, تو وہ بہت بنیادی سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپلائی کریں. ترکی اسکالرشپ جیسے پہلے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ باقی ممالک کے یونیورسٹیز باقی ممالک کے اسکالرشپ سے یہ انتہائی آسان ہے. سمپل آپ گوگل میں جائیں اور گوگل میں لکھیں ترکی برسلری .government.tr. ترکی برسلری کا جو مین ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا, اس کے اندر اپلائی کا پروسیجر دیا گیا ہے, اور اس میں سب سے پہلے آپ یعنی اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہوگا, اسٹوڈنٹ کو ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا وہاں پہ. جیسے ہم کسی بھی ایپ کو استعمال کرنے سے پہلے وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں, اور وہ اکاؤنٹ کے لیے کچھ نہیں, اپنا ایک تصویر لگانا پڑتا ہے, اپنا نام اور اپنا آئیڈینٹی اور یہ ساری چیزیں فل کرنی پڑتی ہیں, اور ان کا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈ سٹیپ میں وہ آپ سے ڈفرینٹ, اگر آپ جس بھی پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنی پریویس ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں. فار انسٹنس اگر آپ انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں
تو وہ اپنے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اور اس کے پہلے اگر آپ کے کچھ سرٹیفکیشنز ہے، کچھ ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہے تو وہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اور ہر جگہ کا اپنا ایک اسپیسیفک انہوں نے پورٹل دیا ہوتا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ میں یہ بڑا بنیادی کام ہے کہ آپ کو تقریباً 12 یونیورسٹیز کا لسٹ دیا ہوتا ہے انہوں نے، اور ان 12 یونیورسٹیز میں آپ منیمم 3 یونیورسٹیز شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ 3 یونیورسٹیز آپ کیسے شارٹ لسٹ کریں گے؟ ہمارے بچے وہاں پہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ لسٹ کھل جاتی ہیں تو وہ کہیں سے بھی کلک کر کے ایک اور سیکنڈ اور تھرڈ یونیورسٹی، اب انہوں نے یہ یونیورسٹی کا ویب سائٹ وزٹ ہی نہیں کیا ہوتا کہ ان کا متعلقہ کورس اس یونیورسٹی میں ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا، اگر وہ کورس اس یونیورسٹی کے اندر ہے بھی تو وہ اسپیسیفکلی کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے ماہرین ٹیچرز وہاں پہ اویلیبل ہے بھی کہ نہیں۔ سو طلبہ کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ جب وہ یونیورسٹیز کا لسٹ اوپن ہو جاتا ہے تو کوئی بھی یونیورسٹی چوز کرنے سے پہلے وہاں سے کاپی کر کے گوگل کریں، ان کے ویب سائٹ پہ جائیں، اور ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اپنے اسپیسیفک فیکلٹی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنے کورس کو چیک کریں۔ اگر آپ کا ریلیونٹ کورس وہاں پہ اویلیبل ہیں تب وہ جا کے اپنی چوز کرے اور وہاں سلیکٹ کرے، اگر نہیں ہے تو ایوائڈ کرے۔ 12 بہت زیادہ یونیورسٹیز ہے، آپ کو کسی اور یونیورسٹی کے پاس چلے جائیں۔ سیکنڈ جو میں ایڈوائز کروں گا، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر یونیورسٹی چوز کرے، استنبول، انقرہ، ازمیر، یہ 3 بڑے شہر ہیں، برسا، تو عموماً وہاں پہ چونکہ اوور پاپولیٹڈ ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، تو میں نے یہ ایک ریئلائز کیا ہے کہ وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑے سے مضافات کے علاقوں میں، جو کم آبادی والے علاقوں میں یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو آپ کے سلیکشن کے چانسز بہت ہوتے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کا مثال لیں، اب اگر کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں کوئی بچہ آئے گا تو ان کو ایکوموڈیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے نسبتاً، اگر وہ کہیں دور دراز کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا تو وہاں پہ ان کو اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے سلیکشن کی، ایڈمیشن ملنے کی۔ سو وہ جو لسٹ ہے، یہ جو تھرڈ پروسیس ہے، جب آپ یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں ٹاپ 3، اس کے اندر جو بھی یونیورسٹی آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں لازمی آپ پہلے سرچ کریں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، آپ کا کورس موجود ہے، آپ کی فیکلٹی موجود ہے، اور آپ کو پڑھانے والے وہ اساتذہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اپلیکیشن ٹھیک ٹھاک فل کریں۔ اگر آپ نے 3 یونیورسٹیز ایسے وہاں پہ چوز کی کہ وہاں پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فارم ہے وہ آگے پروسیڈ ہوگا ہی نہیں۔ فورتھ جو اسٹیپ ہے، اس کے اندر آپ جو انٹینٹ لیٹر، جو اس سے پہلے ڈاکٹر عتیق نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ آپ جب اپنا موٹیویشن لیٹر لکھتے ہیں یا انٹینٹ لیٹر لکھتے ہیں، اس کے اندر آپ 2-3 باتوں کا خیال اگر اسٹوڈنٹ رکھے کہ اس وقت اسٹوڈنٹ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، اس نے ابھی تک کیا اچیومنٹس کی ہیں، اور اس کے فیوچر کے گولز کیا ہے، یہ ان 3 باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے، ویل آرگنائز طریقے سے اگر وہ اپنے لیٹر آف انٹینٹ یا لیٹر آف موٹیویشن میں ایکسپلین کرتا ہے تو ان کے سلیکشن کے چانسز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فائنل سٹیپ جو ہیں وہ اس پورے فارم کو ریویو کرتے ہیں، 1 بائی 1 سٹیپ دیکھتے ہیں، اور ریویو کرنے کے بعد وہاں پہ ایک سبمیشن کا ایک بٹن، ایک کلک ہوتا ہے، وہ کلک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو کنفرمیشن ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفلی سبمٹ ہو چکا ہے، تو پھر آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپلائی کی ہے اور اب یہ اسکروٹنی میں چلا گیا ہے، اور اب وہ فرسٹ اسکریننگ میں جب آپ شارٹ لسٹ ہوں گے تو پھر آپ آگے انٹرویوز وغیرہ کے لیے ای میل آ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہو کہ وہ اپلائی کرے ان اسکالرشپس کے لیے، تو کیا اس سارے پروسیجر میں HEC کا کوئی کردار ہوتا ہے، یا ان یونیورسٹیز کا جو آلریڈی یعنی یہ اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھے ہوئے ہوں؟ ایک چیز جو انہوں نے، جو میرے پورٹل پہ آج کل آ رہا ہے، کیونکہ میں بھی ترکش بلسلری کا ہی گریجویٹ ہوں، ایک لومنائی کا ایک وہ آ جاتے ہیں پروفائل، اور اگر آپ نئے کینڈیڈیٹس کو ریفرنس لیٹر دے دیتے ہیں تو تھوڑا بہت، فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بھی الومنائی ہے وہاں سے اور ان کے بہاف پہ کوئی اپلائی کر رہا ہے، وہ جو ریفرنس لیٹر مانگتے ہیں وہ کوئی الومنائی دے دے، تو اس کے سلیکشن میں تو کتنے % چانس بڑھ جاتا ہے اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تھوڑا بہت ان کی اس ریفرنس کا تھوڑا بہت اس اپلیکیشن میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ باقی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، یہ پیورلی آپ کے اور ترکش گورنمنٹ کے مابین ایک پروسیجر ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی ایسا بانڈ انوالو ہے کہ آپ نے واپس ملک میں آ کے سرو کرنا ہوگا، نہ اس کے اندر ایسے کوئی کنڈیشن یا شرائط موجود ہیں کہ آپ کو HEC کے یہ شرائط پورے کرنے ہوں گے۔
بلکہ اگر آپ ایلیجیبل ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہاں پہ بالکل کلیئر واضح ہے، تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ترکش گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ وہ ہے کمیونیکیشن ہے، اور آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹوڈنٹس جو اپلائی کرتے ہیں انہیں کتنے ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے، یعنی کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کی ایڈمیشن ہو گئی یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹس پھر جاتے کب ہے ٹرکی؟ یہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ فیبرری کے اینڈ میں اپلیکیشن دورانیہ کلوز ہو جاتا ہے، پھر تقریباً مئی جون میں ان کے انٹرویوز کے لیے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں، اور جو لوگ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں فرسٹ اسکریننگ میں ان کو انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا ہے ان کے کلوزر ایمبیسیز کے اندر، اور تقریباً اگست کے مہینے میں یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ موو کرتے ہیں سپٹمبر اینڈ اکتوبر کے مہینے میں۔ سو یہ جو سپٹمبر اکتوبر سے سیشن شروع ہوتا ہے، ہر سال بچے سپٹمبر اکتوبر میں موو کر کے وہاں پہ اپنا جو وہ ہے اکیڈمک ایئر ہے وہاں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کا ایک کنڈیشن ہے کہ فرسٹ ایئر میں ان کو ترکش لینگویج پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اگلے سال ان کو ان کے متعلقہ ڈگری کے اندر ایڈمیشن دی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یعنی یہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ ٹرکی کی مشہور یونیورسٹیز جو کہ بہت ہی پاپولر ہو اور جن کی ڈگریز کو بہت پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کا ایجوکیشن سسٹم اوور آل بہت اچھا ہے، اور ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک مقام ہے وہاں پہ۔ اب جو آپ کا سوال ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کورس کے اوپر۔ مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر عتیق نے بتایا کہ میں نے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے کی ہے، تو کوئی بندہ اگر ٹیکنیکل سائٹ پہ جانا چاہے، کوئی انجینئرنگ کے سائٹ پہ جانا چاہے، تو ظاہری بات ہے ان کو زیادہ تر لوگ ریکمینڈ کریں گے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی، یلدز ٹیکنیکل یونیورسٹی، یہ استنبول کے اندر واقع ہے۔ یونیورسٹی آف استنبول ٹاپ رینکنگ میں ہے، نیشنل رینکنگ میں۔ اسی طرح کوچ یونیورسٹی جو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے لیکن بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ سبانجی یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، HEC کے اسکالرز ہیں۔ اسی طرح یہ تو میں نے استنبول کے یونیورسٹیز کا نام بتایا، مارمارا یونیورسٹی کے نام سے بڑا فیمس یونیورسٹی ہے، لیکن ازمیر کے اندر، برسا کے اندر، یا یو کین سے کہ استنبول ایڈمنسٹریٹیولی 81 پروونسز ہیں، اور ہر پروونس کے اندر ایک یونیورسٹی موجود ہے۔ تو وہ چاہے کسی بھی پروونس کے اندر ہو یا کسی بھی علاقے کے اندر ہو، اکیڈمیکلی وہ تقریباً اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں عموماً جو میرٹ بنتا ہے اپنے سٹیزنس کے لیے وہ سینٹرلائزڈ میرٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ پورے ملک کا ایک ہی میرٹ بنتا ہے، اور اس میں پھر بچے سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس یونیورسٹی میں، کس شہر میں زیادہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کور ہوتا ہے، فل فنڈڈ سے کیا مراد ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ ایک ایئر فیئر آنے جانے کا ٹکٹ دیتے ہیں، دوسرا وہاں پہ رہائش فری دیتے ہیں، اور رہائش کے اندر ہاسٹل میں کھانا بھی انکلوڈیڈ ہے۔ یہ جو ایئر فیئر کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، یہ ایک سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری اسکالرشپس کے دوران؟ یہ پورے اسکالرشپ کے دوران ایک جانے کا اور ایک واپس آنے کا ایک ٹکٹ فری دیتے ہیں۔ بیچ میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو آنا جانا ہوا تو وہ اس کی اپنی پرسنل وہ ہے ایکسپینسز ہیں۔ وہاں پہ فری رہائش دیتے ہیں، اور رہائش کے اندر فری کھانا فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ٹیوشن فیس یا یونیورسٹی کے جتنے اخراجات ہیں وہ پے کرتے ہیں آپ کی وہی برسلری والے، اور اس کے علاوہ منتھلی اسٹیپنڈ ملتا ہے ہر کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کو، ڈفرینٹ ان پاکٹ میں منی ملتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کے جتنی بھی پریویلیجز ہیں، فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ میں یا کسی اور ایسی چیزیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہاف ٹکٹ میں یا کوئی پرسنٹیج میں چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، تو وہ بے شک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی ملک کے ہوں، وہ ان ساری چیزوں سے آسانی سے فائدے لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوال تھوڑا مشکل ہے مگر پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر سال کتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹرکی جاتے ہیں ان کے اسکالرشپس پہ، اور آپ کے خیال میں آج کل یعنی ٹوٹل کتنے پاکستانی ہوں گے اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھ رہے ہوں گے؟ ویسے تو آج کل صرف اسکالرشپ پہ نہیں، سیلف فائنانس پہ بھی بہت سارے بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا ترکش بورسری کے علاوہ دوسرے جو امکانات ہے، فار ایگزامپل توبی ٹیک ہیں، یا پھر HEC کے جو اسکالرشپس ہیں،
جو HEC نے فنڈ کر کے بھیجے ہے بچوں کو. تو میرا خیال ہے کہ کافی بڑی تعداد میں ہیں بچے. مجھے ایگزیکٹ فگر کا تو نہیں پتہ، لیکن اس وقت کوئی 5 سے 10 ہزار تک کے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس ترکی میں پڑھ رہے ہوں گے پاکستان کے. اور ہر سال جس اسکالرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، ترکش بورسلری، اس میں تقریباً ہر سال 200 سے 250 لوگ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں اور 80 سے 100 لوگ اس میں پھر بھیجے جاتے ہیں. انٹرویو میں جو فائنل جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ 80 سے 100 لوگ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی اصول ہے کہ یعنی جو اسٹوڈنٹس یہ اسکالرشپ وین کر جاتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں، اپنے ماسٹرز کرتے ہیں یا انڈر گریڈ لیول کے لیے جاتے ہیں یا PhD لیول پر چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا ہے کہ ڈگری کے بعد وہ واپس اپنے وطن جائیں گے اور وہاں کام کریں گے، کہ نہیں وہ ٹرکی میں رہ سکتے ہیں اور وہاں کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ بھی ایک اچھا ایڈوانٹیج ہے اس اسکالرشپ کا. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ آپ کو کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بانڈ نہیں لکھنا پڑتا، کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دینا پڑتا، بلکہ آپ چلے جاتے ہیں. پہلے نہیں تھا، اور اب تو ترکش حکومت نے جو ماسٹر اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ورک پرمٹ کا بھی اجرا کیا ہے اور وہ کچھ ہفتے میں کچھ گھنٹے کام بھی کر سکتے ہیں. اور ڈگری کمپلیشن پر بھی ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے ملک اپنے وطن واپس آنا چاہے، ترکی میں رہ کے کام کرنا چاہے یا کہیں کسی اور ملک میں جا کے کام کرنا چاہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ یہ ہمارے سامنے ڈاکٹر عتیق کا اگزامپل تھا. 2020 میں یا 19 میں انہوں نے PhD کمپلیٹ کی استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی سے، اور اس کے فوراً بعد ان کو جاب ملا تھالن یونیورسٹی میں، تھالتیک یونیورسٹی استونیا میں ایز اے لیکچرر، اور ابھی جو ہیں برمنگھم یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اسکالرشپ میں. ڈگری کے کمپلیشن کے بعد وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹے کرنا چاہیں یا کہیں پہ بھی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ وہاں پہ سروس دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ یعنی ڈیورنگ اسٹڈی وہ کام بھی کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپ پہ ادھر پڑھ رہے ہیں انہیں بھی یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ادھر کوئی پارٹ ٹائم جاب کریں؟ بالکل ہوتی ہے. یہ جب ہم گئے تھے اس ٹائم یہ اپرچونٹی نہیں تھی اسٹوڈنٹس کو، لیکن ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کے ذریعے حل کی جاتی ہے. تو ڈسکشن کے بعد جو ترکش بورسلری کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس بات پہ پہنچی ہے کہ جو ماسٹر اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں میجورٹی وہ میرڈ ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، اور شاید جو پیسے وہ ان کو ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی فیملی کو نہیں پال سکتے. تو ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ان کو دی گئی ہے کہ ماسٹر اور PhD کے اسٹوڈنٹس ہفتے میں کچھ ڈیزگنیٹڈ آورز ہوتے ہیں، گھنٹے ہوتے ہیں جن کے دوران وہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کام باہر ہی کریں گے، کوئی اور جاب کریں گے. وہ جاب اپنی یونیورسٹی کے اندر اپنے پروفیسر کے ساتھ کسی پروجیکٹ میں کام کر سکتے ہیں، یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر اگر آپ کی ایکسپرٹی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ اتنا سروس کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. اور جو منیمم ویجز ڈیزائنڈ ہے لیبر لاء کے مطابق، اس کے مطابق ان کو وہ سیلریز بھی حکومت قوانین کے مطابق ملتی ہے. یہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے اس سسٹم کے اندر بڑا اچھا ایک پازیٹیو چینج لا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی یا ہمارے طلبہ کی کیا کیا ضروریات ہے جس کو مزید ہم اچھے طریقے سے ان کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں چلے جاتے ہیں تو کیا انہیں کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ وہ ٹرکش جو کلچر ہے اس کے ساتھ اڈاپٹ ہونے میں انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ لینگویج بیریئر ہے. پاکستانی ہو یا کسی بھی ملک کے لوگ اگر ترکی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ 99% لوگ صرف ترکش لینگویج بولتے ہیں اور باقی کسی زبان سے وہ ناشنا ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا ایک ایئرپورٹ پہ اترتی ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ مجھے ہر حال میں ترکش لینگویج سیکھنی پڑے گی. دوسری بات جو ہے ہمارے پاکستانی طلبہ کے لیے کوئی زیادہ چیلنج اس لیے نہیں ہوتا کہ مذہب ایک ہے، ہسٹری ہماری ایک ہے، اور کلچر میں بہت ساری چیزیں ہمارے ایک ہے، تو وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں.
وہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے. کھانے میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. باقی جو لیونگ سٹائل ہے اس کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. لیکن جو بنیادی بیریئر ہے وہ لینگویج ہے, اور لینگویج سیکھنی پڑتی ہے. ادر کیس آپ کو اشاروں پہ بات کرنی پڑے گی, اور یہ ساری چیزیں مجھے پریکٹیکل بھی میں فیس کرتا رہا ہوں. فار انسٹنس ایک انٹرسٹنگ, پہلے دنوں میں ایک ریسٹورینٹ میں تھا, تو ترکش لفظ ہے یشل. یشل کا مطلب ہوتا ہے گرین, اور یشل کا مطلب ہے ضعیف, بوڑھا. یعنی اس میں بہت مائنر ڈفرینس ہے. تو یشل کا مطلب گرین, اور بیبر کا مطلب ہے یہ جو ہم پیپر کہتے ہیں, گرین مرچ. اب میں ریسٹورنٹ میں یہ کہنے والا تھا کہ مجھے یشل بیبر چاہیے, اور میرے منہ سے یشل نکل رہا ہے, میں کنفیوز کر رہا ہوں. تو وہ جو ویٹر تھا وہ میرے منہ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بوڑھا کوئی مرچ نہیں ہے. سو ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. سو جو بنیادی آپ کا سوال تھا کہ رکاوٹ یا بیریئر اگر ہے تو وہ لینگویج ہوتی ہے. اس کے علاوہ کھانوں میں, کلچر میں, رہن سہن میں ہمارے بچے جو ہیں بہت ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اور ایسی اور کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں ہوتا. پیس کا اور باقی جو واحد ملک ہے, میں بغیر مبالغے کا کہتا ہوں کہ ترکی کے اندر پاکستانیوں کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے. ایئرپورٹ سے لے کر آپ کو کسی بھی محلے کے اندر, دکان کے اندر, مسجد کے اندر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کے منہ سے نکلے کہ پاکستان سے ہوں, تو ان کے فیس پہ آپ کو ایک اسمائل نظر آئے گا, اور ویلکم جیسے الفاظ. اور خاص کر ان کا جو ایجڈ طبقہ ہے, تھوڑے سے 60 کے اوپر جو لوگ ہیں, ان کو تو وہ تاریخ کا پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دوران مسلمانوں نے, یعنی بری صغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کا کتنا ہیلپ کیا تھا, یہاں سے فائنانشل کتنے پیسے بھیجے تھے. یا یونان کے ساتھ جب ان کا مسئلہ تھا تو پاکستانی فوج نے یا پاکستانی لوگوں نے ان کے ساتھ کتنا ہیلپ کیا تھا. سو وہ ساری چیزیں وہ بھولتے نہیں ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں. اور میں اگین اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ میں فرسٹ ڈے جب بس میں تھا, سو مجھے ایک لفظ بھی ترکش کا نہیں آ رہا تھا, ظاہری بات ہے, اور بس کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو انگلش بول سکتا ہو. اور میرے پاس ڈاکومنٹ میں ایڈریس تھا, تو میں بار بار دکھا رہا تھا ایک بندے کو کہ کہاں سے ہیں, اور انہوں نے صرف مجھ سے ایک بار ایک ہی لفظ پوچھا, ویئر آر یو فرام. اس کے بعد ان کو انگلش کا کوئی لفظ نہیں آتا تھا, اور میں پاکستان بولا تو اس نے مجھے حق کیا, بڑا اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا اشاروں میں. پھر اس نے اپنا فون نکال کے وہ جو میرا ایڈریس تھا, جس ہاسٹل میں نے جانا تھا, وہاں کا فون ملایا, ترکش لینگویج میں ان سے پوری بات پوچھی, اور پھر مجھے خود جب وہ میری متعلقہ میرا جو اسٹاف پہنچا, مجھے خود گاڑی کو روکا, مجھے اتار دیا وہاں پہ, اور بڑے اچھے طریقے سے مجھے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا, مطلب آسانی سے مجھے پہنچا دیا. سو لوگ بڑے کوآپریٹیو ہے, پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی, ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ وہ بھی وہاں پہ جا کے, جیسے شاید پہلے بھی ہم نے پروگرامز کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ آپ صرف اپنے آپ کو یا اپنے فیملی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ پورے اپنے ایک پاکستانی نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے کسی بھی ایسے قدم سے, اگر کوئی بھی ایک ایسا غلط قدم آپ اٹھاتے ہیں, تو اس سے نہ صرف آپ کی آئیڈینٹی یا آپ کے فیملی کی آئیڈینٹی, بلکہ آپ کے پورے ملک کی آئیڈینٹی کو ایک اس کے اوپر ایک دبا لگ جاتا ہے, اور ایک لوگ اس کو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں وہاں سے اپنی ڈگریز مکمل کرنے کے بعد, وہ واپس آنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں, وہ ٹرکی میں کام کرنا چاہتے ہیں, یا وہاں سے کوئی دوسرے ممالک میں وہ چلے جاتے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو برین ڈرین کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے اچھے دماغ باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستانی بچے وہاں پہ 4-5 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں آنا, بہت کم ایسے بچے ہوں گے جو پاکستان میں آنا پسند کریں گے. وہ یورپ جانا چاہتے ہیں, کوئی ڈیولپ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں, ترکی میں ہی رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو اس لیول پہ ویلکم نہیں کیا جاتا, اس لیول کا جاب ان کو نہیں دیا جاتا, یا پھر اس سوسائٹی کے اندر ان کو وہ فائدے, وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی. لیکن میرا ذاتی مشورہ ہے ان سب کے لیے کہ اگر ہم میں سے جو بھی پازیٹیو چیزیں سیکھتی ہے ڈیولپ دنیا سے, اور ان کے سویلائزیشن میں اگر پازیٹیو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے, تو بجائے اس اپنے سوسائٹی اور کلچر سے بھاگنے کے واپس آنا چاہیے. اور وہ چیزیں بے شک آپ کو اپنی لائف کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکریفائس تو کرنا پڑے گا, لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ اس ملک نے, اس دیش نے ہمیں ایک شناخت دی ہے, تو ہمارا بھی ایک فرض ہے کہ ہم واپس آ کر
اس شناخت کے بدلے میں اس ملک کو جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے اپنے ڈومین کے اندر اپنے کچھ ایسے کام کر سکے کہ اس ملک کو جہاں جہاں مسئلہ ہے، جس جس چیز میں مسئلہ ہے، اس کے حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایز یوزول میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ طلبہ جو انٹرسٹڈ ہو کہ وہ وہاں جائے اور ٹرکی میں پڑھے، ان کے لیے کوئی میسیج، اور وہ طلبہ جو آلریڈی وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی بات جو کہنے سے رہ گئی ہو اس پروگرام میں تو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل، جو اسٹوڈنٹس ترکی میں جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ترکش برسلری کا پروگرام ہے۔ ابھی جنوری میں یہ پروگرام شروع ہو چکے ہیں اور یہ فیبرری کے اینڈ تک جاری رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے اپلیکیشن کو فل کریں، اچھے طریقے سے فل کریں، سینسیبل طریقے سے فل کریں، کوئی بھی اس کے اندر ایسی کوئی پورٹل کے اندر ایسا کوئی بھی آپ خالی وہ نہ چھوڑیں، بلکہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے یا اس کے اندر کوئی مشکل ڈاکومنٹ مجھ سے مانگے گئے ہیں، اس کو بالکل بھی اگنور نہ کرے اور اچھے طریقے سے اس کے اندر اپلائی کریں، اور اچھی امید کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا نصیب ہوگا تو آپ لوگ شارٹ لسٹ ضرور ہوں گے۔ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے، اس زمانے میں ایسا اپرچونٹی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو محنت کریں، وہ کچھ سیکھے جو آپ نے پہلے نہیں سیکھے، اور پازیٹیو رہیں، وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرے جو آپ کو نظر نہیں آیا اپنے ملک کے اندر، بہت کچھ سیکھ کے واپس آئے اور ان ساری چیزوں کو اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کرے تاکہ آپ لوگ بھی خوش رہیں اور آپ لوگوں کے آس پاس اور بھی سارے لوگوں کو وہ خوشیاں نصیب ہوں جو آپ نے سیکھی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یعنی اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، وہ اپرچونیٹیز انہیں نہیں ملتی، کوئی جاب سرچ میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی ایسی سجیشن آپ دینا چاہیں گے حکومت کے لیے یا ہمارے اداروں کے لیے یا جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے لیے کہ یعنی کس طریقے سے وہ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ فورن کوالیفائڈ ہے، وہ باہر کے مختلف ممالک کی اچھی یونیورسٹیوں سے انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہے، تو ان کے کس طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سجیشنز تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں ایک ہی بات کروں تو وہ یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اوپر باقی دنیا کے نسبت بہت کم پیسے لگائے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بجٹ بڑھانی چاہیے، اور بجٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن ہے وہ تھیوری سے نکال کر پریکٹس بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے۔ کمرشلائزیشن، یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ جو ہے وہ پیورلی بیسک یعنی اکیڈمک ریسرچ ہوتا ہے، کسی بھی ہمارے کمرشل انڈسٹری کے ساتھ کوئی الائنمنٹ نہیں ہوتا، کوئی لنکیجز نہیں ہوتا کہ وہ ایک پریکٹس بیسڈ ریسرچ ہوں اور اس کے اوپر کوئی پروڈکشن کی جا سکے۔ سو دو چیزیں، ایک تو ایجوکیشن کے اوپر بجٹ بڑھانا چاہیے، جو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، جو ہماری برین ڈرین ہے، جو باہر بچے گئے ہیں، ان کو واپس لانا چاہیے، اچھی سیلریز پہ رکھنا چاہیے، اور ان کے ذریعے وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو باہر دنیا میں ہیں، یعنی اکیڈیمیا کا انڈسٹری کے ساتھ ایک اسٹرانگ لنک بنانا چاہیے تاکہ کچھ عرصے میں ہماری یونیورسٹیز خود اس قابل بنے کہ اس کو فنڈ کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ خود فنڈ پروڈیوسر بنے۔ سو یہ ایک دو سجیشنز ہیں میری طرف سے۔ اگر ہماری HEC یا ہماری ایجوکیشن منسٹری اگر اس بات پہ پہنچ جاتی ہیں کہ ایجوکیشن کو اسپیشل پریورٹی میں رکھ کے اس کا بجٹ بڑھائے، اور جو لوگ باہر اسٹے کرنا پریفر کرتے ہیں، اچھے دماغ ہمارے باہر ہے، ان کو اچھی سیلریز کے اوپر واپس بلائیں اور یہاں پہ ایک لنکیج بنائیں پراپر طریقے سے، ایک بڑے پیمانے پر اکیڈیمیا اور انڈسٹری یا کمرشلائزیشن کے اوپر کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے نہ وہ ترقی کرے گا، بلکہ ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ ہیومن بینگ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، وہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوگا، ہمارے انفراسٹرکچر میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے ترقی میں، ہر چیز میں وہ نظر آ رہا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ بہت شکریہ بلانے کا، تھینک یو سو مچ۔ جی سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز، میں ہوں آپ کا میزبان امجد زرین اور پروگرام کا نام تھا ڈریمنگ یوتھ۔ آج پروگرام میں ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب اور ڈاکٹر سید عتیق شاہ صاحب۔ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔